अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। इस वक्त इंतखाबात से मुतल्लिक मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। खान साहब की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो आइन के मुताबिक तारीख बनती है उस तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करे, और ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला सामने आया उसमें भी इलेक्शन कमीशन को यह हिदायत जारी की गई है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। सो इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। तो इस वक्त जो सियासी मुल्क में सूरत हाल है, इस तमाम मजमूई सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, आपका जब तहरीक अदम एतमाद आप ला रहे थे तो उस वक्त एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आए और हुकूमत संभालने की बजाय आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। इस वक्त आप लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी देख लें तो अब आपका क्या मौक़िफ़ है कि क्या इंतखाबात की तरफ जाया जाए या कंटिन्यू करे हुकूमत? देखें, ये चॉइस नहीं होती। जब तो असेंबली तहलील हो गई है तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। जब असेंबली टर्म पूरी करेगी तो 60 दिन में इलेक्शन होंगे। ये आइन का तकाज़ा है। इसमें हुकूमत के पास या मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो डिले क्यों किया जा रहा है? डिले इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब वो क्या देख रहे हैं मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन ये फ़ैसला वो करेंगे क्योंकि पंजाब के 33 हलकों में कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी, तो शायद उसकी डेट को देख रहे हो, लेकिन ये करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और ज़िम्मेदारी है। सर, GHQ ने सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली। वजारत ख़जाना ने पैसे देने से माजरत कर ली है। सूबों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो आपको लगता है कि इंतखाबात बर वक्त हो सकेंगे? मैं फिर गुजारिश करूँगा कि ये चॉइस नहीं है। फ़ौज का पोलिंग स्टेशन पर ना होना ये एक बेहतर बात है। तो इसमें आप रेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पुलिस इस्तेमाल कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। तो उसमें जो फंडिंग है वो हुकूमत को मुहैया करनी पड़ेगी। उसमें हुकूमत ना नहीं कर सकती, और करनी चाहिए, ना कर सकती नहीं है। ओके सर, इस वक्त जो सिनारियो आपके सामने है सियासी देख लें, एक बहरान जैसी कैफियत है। आपका तज्जिया क्या है, आपका तजर्बा क्या कहता है कि इंतखाबात कितनी उनमें ताख़ीर हो सकती है? नहीं, ताख़ीर कोई नहीं हो सकती। ताख़ीर अगर होगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि ताख़ीर क्यों है, और फिर उस जवाब को अदालतों में चैलेंज होगा और वो आपको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ताख़ीर की गुंजाइश आइन में मौजूद है, लेकिन ये गैर मामूली अमल है। ये मामूल का अमल नहीं है कि आप मर्ज़ी से ताख़ीर कर दें। सर, इलेक्शन कमीशन की बात तो अपनी जगह, लेकिन आपको भी, आपके इल्म में भी होगा कि ख़ुद हुकूमत में शामिल कुछ जो रहनुमा है वो भी ये बात कर रहे हैं कि शायद कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी की जाए। नहीं, कौन तोसी करेगा? हुकूमत खुद तोसी नहीं कर सकती। तोसी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही आपको तोसी दे सकता है कि इलेक्शन की डेट जो भी गैर मामूली वजूहात हों आइन के तकाज़े के मुताबिक, और फिर वो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा अदालतों में और उसको डिफेंड करना पड़ेगा। तो ये फैसला अदालतों में जाएगा। तो भाई साहब, खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, लेकिन आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जानबूझकर ये ऐसा माहौल पैदा कर रही है? IGs ने आके इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो आपको ये लगता है कि जानबूझकर माहौल पैदा किया जा रहा है कि खान साहब को पार्लिमानी सियासत से दूर रखा जाए? नहीं, खान साहब तो खुद पार्लिमानी सियासत से दूर हुए हैं। उनको हुकूमत नहीं रख सकती। इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। IG साहब जो मर्ज़ी कहें, दूसरे हज़रात जो मर्ज़ी कहें, ये फ़ैसला फिर अदालत ही करेगी कि क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे और क्या उसमें ताख़ीर की गुंजाइश मौजूद है या नहीं है। लेकिन खान साहब अब तो पार्लिमान में वापस आना चाह रहे हैं। आप देखेंगे वो आते हैं, गेट बंद कर दिए जाते हैं, उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं, तो वो तो पार्लिमान में वापस आना चाहते हैं। आए ना, आके हल्फ लें। 10 हलकों से जीते हुए हैं, 8 हलकों से जीते हुए हैं, आके हल्फ लें। जो बाकी जो 43 अरकान थे उनको तो अदालत ने इजाज़त दे दी है। वो स्पीकर साहब, जब आप इस्तीफ़ा दे दें तो आपने अपनी नीयत का इजहार कर दिया होता है, तो आप असेंबली से फारिग हो चुके होते हैं इखलाकी तौर पर। कानूनी तौर पर जब उसको स्पीकर मंजूर कर लेता है तो आप कानूनी तौर पर भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को देर से ख्याल आया। ये मजाक नहीं होता। आप अमल करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। भाई साहब, आप ख़ुद वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे हैं,
خان صاحب بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے، اب انہوں نے ایک بڑا الزام بھی عائد کیا ہے اور ان کا موقف ہے کہ شاید ان کو پارلیمان سے دور رکھنے کے لیے، الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ایک تو نااہل قرار دیا جائے گا، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ، ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس کی تحقیقات ہو؟ یقیناً سنجیدہ ہے، لیکن خان صاحب کے اتنے الزامات ہیں کہ کس کس کو آدمی سنجیدگی سے لے، امریکہ سے لے کر اور صدر راستہ سب پہ الزام لگا چکے ہیں وہ۔ تو جو ان کی سیاست ہے، اگر ان کو اس سے کیا جاتا ہے، نااہل کیا جاتا ہے، یہ عدالتیں ہی کر سکتی ہیں، حکومت نہیں کر سکتی، نہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، یہ صرف عدالت کا اختیار ہے۔ اگر آپ عدالت کے اختیار پہ جائیں تو جو انصاف کا معیار ہم نے میاں محمد نواز شریف پر لگایا ہے، اس انصاف کے معیار کے مطابق تو خان صاحب 10,000 سال کے لیے نااہل ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ درست فیصلہ اس کو پھر درست کر دیں، جب تک وہ فیصلہ قائم ہے تو وہ درست ہے۔ اچھا، اگر نون لیگ اس وقت انتخابات کی طرف نہیں جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو نقصان ہوگا، یا اس وقت جو چیلنجز ہے اس سے نمٹنے کے بعد اگر 6 ماہ کے بعد آپ عوام کی طرف جائیں تو آپ کو اچھا رسپانس ملے گا، یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے، نون لیگ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، جب ٹرم پوری ہوگی نون لیگ کو الیکشن میں جانا پڑے گا، نقصان ہو یا فائدہ ہو یہ عوام کا فیصلہ ہے۔ نون لیگ نے حکومت لی، مشکل حالات میں بہت مشکل فیصلے کیے ہیں، بہت سے مشکل فیصلے باقی ہیں، ان کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے۔ عوام یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اگر نون لیگ نہ آتی اور عمران خان صاحب رہتے تو آج ملک کے کیا حالات ہوتے، یہ اس حقیقت کا تو کسی کو علم نہیں ہے۔ حالانکہ اشارے بڑے واضح ہیں کہ آج اس سے بہت زیادہ مشکل حالات ہوتے، لیکن عوام نے وہ حالات دیکھے نہیں ہیں، تو عوام انہوں نے فیصلہ کر لیں گے، جو فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر۔ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب شاید ان کی واپسی کا راستہ جو ہے وہ مشکل ہے؟ کہاں نکل گئے؟ جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی ہیں، نہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں باتیں ان کا وزن ہوتا ہے جب آپ موقع پر بات کرتے ہیں، جب آپ کو بعد میں خیال آئے اور متضاد بیان آپ کی ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ کی حکومت پر جہاں آپ کے مخالفین، سیاسی مخالفین بات کر رہے ہیں، وہیں پر آپ دیکھیں کہ کل سپریم کورٹ کے بھی بڑے اہم ریمارکس آئے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ نامکمل ہے، اور اگر آپ قانون سازی اس وقت کریں گے تو وہ متنازع ہوگی۔ تو آپ ان سپریم کورٹ کے ان کامنٹس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ عدالتوں کا فیصلے بولتے ہیں، ریمارکس نہیں بولتے۔ یہ ایک ہماری روایت بن گئی ہے کہ ہم ریمارکس کچھ اور دیتے ہیں اور فیصلے کچھ اور کرتے ہیں۔ آپ ایگری نہیں کرتے کہ اس وقت پارلیمان جو ہے وہ نامکمل ہے؟ میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں۔ جو قانون سازی کریں گے وہ متنازع نہیں ہوگی؟ جی بالکل، جب تک اکثریت موجود ہے ایک ہاؤس میں، حکومت کے پاس اس کو اختیار ہے قانون بنانے کا۔ اخلاقی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو 43 ارکان نے ٹی وی پر کھڑے ہو کے کہا یا درخواست دی گئی اسپیکر کو کہ وہ استعفے واپس لیتے ہیں، ان کو واپس آنے دیا جائے؟ اخلاقی بات اس میں نہیں ہوتی۔ اخلاق تو اس وقت تھا کہ جب آپ نے 9 مہینے آپ بیٹھے رہے اسمبلی سے باہر، اور اخلاقی طور پر وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے تنخواہ لی ہے سر سے کہ یا نہیں لی۔ اخلاق تو وہاں سے آتا ہے نا۔ یہ باتیں پہلے سوچنی چاہیے، استعفیٰ دینے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے۔ جب استعفیٰ آپ نے دے دیا تو وہ گولی چل چکی ہے، اب وہ واپس آنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کہیں یہ تو خطرہ نہیں ہے کہ خان صاحب واپس آئیں گے، پھر راجہ ریاض صاحب ہٹیں گے، ان کا اپوزیشن لیڈر بنے گا، پھر آپ کو نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کرنی پڑے گی خان صاحب کے ساتھ؟ وہ آگے کر لیں، آگے کوشش بھی کر لیں، یہ اختیار ان کے پاس تھا۔ انہوں نے ایک دن بھی قومی اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنا قبول نہیں کیا۔ جس دن اس ملک میں حکومت نے اور اسپیکر نے اور ملک کے صدر نے مل کر ملک کا آئین توڑا ایک منصوبے کے تحت، اور ووٹ نہیں ہونے دیا عدم اعتماد کے ووٹ پر، تو ان کی اخلاقی حیثیت اس دن ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ 150 سے زیادہ کی اپوزیشن ہوتی، حکومت پر تنقید بھی کرتے، حکومت پر دباؤ بھی ڈالتے، انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنا قبول نہیں کیا اور باہر نکل گئے۔ تو اب وہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا، بائی الیکشن میں الیکشن لڑ لیں اور واپس آ جائیں۔ اس وقت بھائی صاحب آپ مسلم لیگ نون سے متعلق بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماضی قریب میں جو مسلم لیگ نون نے فیصلے کیے ہیں تو ان کا جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا وہ دفن ہو چکا ہے۔
یہ تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں نا. مسلم لیگ نون نے جب ووٹ کی عزت دو کی بات کی ہے اور آج بھی کرتی ہے, مقصد یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. تو اس پر آج بھی مسلم لیگ قائم ہے, کل بھی تھی. تو کیپٹن صفدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں آپ ان کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ میں نے ان کا انٹرویو نہیں دیکھا, سنا ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی انٹرویو ہر آدمی کا بات کرنا اس کا حق ہے. میں اس کی اظہار رائے کے حق کا مکمل احترام کرتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سے ہر ایک کی ہر بات سے اتفاق کروں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی اتنی ہی مقبولیت ہے جتنی جی ٹی روڈ کے وقت جب تحریک چلائی گئی تو اس وقت تھی؟ مقبولیت تو پولیس اسٹیشن میں پتہ چلتی ہے. پولیس اسٹیشن میں آپ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. مریم صاحبہ کی واپسی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس تمام چیزوں کو کاؤنٹر کر سکیں گے جو نیریٹو خان صاحب نے بنایا ہے؟ جی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں. وہ کر رہی ہیں, کنونشن سے خطاب کرتی ہیں, پارٹی کا موقف رکھتی ہیں ورکر کے سامنے. تو بیانیہ عمران خان صاحب کا کیا بیانیہ ہے؟ ایک دوسرے کو گالی دینا. تو اس بیانیے کو آج ملک کو ضرورت ہے کام کی, ملک کے مسائل حل کرنے کی, اور کوئی بیانیہ یہاں چلے گا نہیں. سر ان کا بیانیہ ہے کہ یہ رجیم چینج کے ذریعے موجودہ حکومت آئی ہے, سازش کے ذریعے آئی ہے, ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, حکومت الیکشن کی طرف جانا چاہیے. تو کیا وہ درست تھا یا جو عدم اعتماد عوام کے فیصلے پہ ہوا ہے وہ درست ہے؟ ایک عدم اعتماد ہو گیا ہے, آپ بیٹھیں اپوزیشن میں اور اپنا جمہوری عمل کا حصہ بنیں. جب آپ نہیں بنیں گے, آپ جو مرضی کہتے رہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی صاحب آپ دیکھ لیں کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کا موقف سامنے آیا, پھر آپ کا ایک بیان بھی سامنے آیا ماضی میں جس پر یہ کہا گیا کہ شاید آپ ناراض ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سے, لیکن اب مہتاب عباسی صاحب بھی ان کا بھی ایک موقف آ رہا ہے اور کھل کے وہ مسلم لیگ نون پر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک مضبوط آوازیں ہیں ان کو یہ تحفظات ہیں اور وہ کھل کے بات کر رہے ہیں؟ یہ جمہوری عمل ہوتا ہے. میرے کوئی نہ تحفظات ہیں نہ کوئی ناراضگی ہے. میرے پاس ایک عہدہ تھا 2019 سے, تو میں نے اسے استعفیٰ دے دیا تاکہ مریم نواز صاحبہ جو آئی ہیں, ان کو لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں, ان کو ایک کھلا میدان ملے, وہ کام کر سکیں. جب ہم پرانے لوگ جو میاں نواز شریف کے ساتھی ہیں وہاں پر ہوں گے تو ان کے لیے کام کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. تو میں پارٹی کے ساتھ ہوں, پہلے بھی تھا, آج بھی ہوں. 2019 سے پہلے بس کوئی عہدہ جماعت کا نہیں تھا, اپوزیشن میں جماعت نے عہدہ دیا, میں نے کہا اب وہ کام کریں. میں نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. تحفظات ہر ایک کے ہوتے ہیں. سردار مہتاب صاحب نے تحفظات کا ذکر کر دیا ہے, اور آپ سب حضرات کو ہمیشہ یہ آپ کا خیال ہوتا ہے یا رائے ہوتی ہے کہ جماعتوں میں جمہوری عمل نہیں ہے. تو اپنے تحفظات کا اظہار کرنا, بات کرنا جمہوری عمل ہے. بات کرنا, اپنے تحفظات کا اظہار کرنا, پارٹی کی پالیسی پر تنقید کرنا, یہ ہر پارٹی کے ورکر ممبر کا حق ہوتا ہے. اس کو آپ کس فورم پہ تنقید کریں گے یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سینئر جو لوگ ہیں ان کو پارٹی کے اندرونی فورمز پہ بات کرنی چاہیے. پریس کانفرنس کر کے اس طرح کی تنقید پارٹی پر کرنا, یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. ان کا حق ہے, سردار مہتاب صاحب نے کیا ہے, ان کا حق ہے, میں ان کی حق کا پورا احترام کرتا ہوں. وہاں پر جو معاملات ہیں ایبٹ آباد کے وہ مقامی ہیں. سردار مہتاب صاحب اور دوسرے جو حضرات ہیں وہاں پر ایک مقامی ٹسل ہے جس کو ہم نے بڑی کوشش کی ہے ختم کرنے کی. بہرحال وہ ختم نہیں ہو سکی, اور اس وجہ سے سردار مہتاب صاحب مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایبٹ آباد میں اور کے پی کے اندر پارٹی کو نقصان پہنچے گا. تو اس وقت اگر پارٹیز کے اندر بات کرنا جمہوری عمل ہے تو سر وہ تو پھر مفتاح صاحب نے بھی کی, پھر ان کا کیا بنا؟ وہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے بھی کی, آپ دیکھ لیں ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. مفتاح صاحب نے کی ہے, انہوں نے پارٹی پر کوئی تنقید نہیں کی. انہوں نے جو معاشی پالیسی ہے اس پر انہوں نے تنقید کی ہے اور اپنا اظہار کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر تھے. تو انہوں نے اپنی پرفارمنس پر بات کی ہے اور جو آج حالات ہیں اس پر بات کی ہے. یہ بھی ان کا حق بنتا ہے. لیکن سائیڈ لائن تو کر دیے گئے. سائیڈ لائن کیا ہوتا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. پارٹی سے دور ہیں سر اب تو, مطلب پارٹی کو سے دور ہیں تو نقصان پارٹی کا ہی ہوگا. جب بھی آپ اس پر ایسی بات کرنے پر کسی کو نکالنا مناسب بات نہیں ہوتی.
یا سائیڈ لائن جسے آپ کہتے ہیں. بہرحال وہ پارٹی کے فیصلے ہیں, میں ان فیصلوں کا احترام کرتا ہوں, لیکن ان سے جماعت کا نقصان ہوتا ہے. اگر مصطفیٰ کھوکھر صاحب کو پارٹی نے کچھ کہا ہے اور جو بات مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے کی تھی, اصولی بات کی تھی, تو نقصان اس جماعت کا ہوگا, مصطفیٰ کھوکھر کا نہیں ہوگا. آپ جو مفتاح اسماعیل صاحب کی تنقید تھی معاشی پالیسیوں پر یا ڈار صاحب پر, وہ تو اب نام لے کر بھی تنقید کر رہے ہیں, آپ ایگری کرتے ہیں کہ وہ درست کہہ رہے ہیں؟ نام نہیں لینا چاہیے, ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. میری بھی معیشت پر ایک رائے ہے, میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آپ ضروری نہیں کہ میں ہر کی بات سے اتفاق کروں. آپ ڈار صاحب کی معاشی پالیسی سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, معاشی پالیسی میں ایگری کروں یا نہ کروں فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ وزیر خزانہ ہے, ایک وزیر اعظم ہے, کابینہ ہے, وہ ذمہ دار ہے اس رزلٹس کی جو معاشی پالیسی دے گی. میری اس پہ مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے, میں اس کا اظہار جو مناسب فورم ہوتا ہے وہاں کر بھی دیتا ہوں. حکومت جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پر چلتی ہے, تو یہ وقت بتائے گا کہ معاشی پالیسی کامیاب تھی یا نہیں تھی. سر, اس وقت تک آپ کس نتیجے پہ پہنچیں کہ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, یہ اتنی جلدی نظر نہیں آتے یہ, کیونکہ آپ کو سارے حقائق کا علم نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں اور کیوں انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں. مثلاً تنقید ہوتی ہے کہ ڈالر کو نیچے رکھا گیا, اس کو کھول دینا چاہیے تھا. یہ فیصلہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نیچے رکھا گیا, اس کے کیا نتائج آئے اور کیوں پھر اس کو فلوٹ کیا گیا. ابھی صاحب یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی صاحب, اس وقت جب آپ نے کوئٹہ میں ایک سیمینار کیا, اس کے بعد دوسرا آپ نے سیمینار کیا, تو بڑے سوالات اٹھے کہ شاید آپ کوئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. اس کا جواب آپ پہلے بھی دے چکے ہیں, لیکن کیا ری امیجننگ پاکستان ایک پریشر گروپ ہوگا یا مستقبل میں جا کر کوئی پارٹی بھی بن سکتی ہے؟ جی, یہ پریشر گروپ ہے پاکستان کی سیاست کو جگانے کے لیے. آج پاکستان کی سیاست سوئی ہے, ان کو اپنی ناک سے آگے نظر نہیں آتا, ان کو ملک کے حالات نظر نہیں آتے. سیاست آج ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ہے, نفرت کا نام ہے, تفریق کا نام ہے. اس سیاست سے میں اتفاق نہیں کر سکتا, کیونکہ جہاں پر آج ملک کے حالات ہیں, آج آپ سب کو یکجا ہو کر ان معاملات کو, یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے. یہ آج سیاست یہ نہیں ہو سکتی کہ میں سیاسی مفاد کے لیے ملک کا مفاد قربان کر دوں. تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا فورم ہو جہاں پر ملک کے مسائل, عوام کے مسائل, ان کے حل کی بات ہو سکے. لیکن ابھی صاحب, ابھی آپ نے خود کہا کہ پارٹیز کے اندر بات کرنا ایک جمہوری عمل ہوتا ہے, تو پھر آپ کو, مفتاح صاحب کو, مصطفیٰ کھوکھر صاحب کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی پارٹیز ہونے کے باوجود کہ آپ کو ری امیجننگ پاکستان کا پلیٹ فارم یوز کرنا پڑ رہا ہے؟ جی, کیونکہ ایک پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ وہ میسیج نہیں دے سکتے. وہ میسیج جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہو جاتا ہے, ہم اور جانبدار ہو جاتا ہے. ہم ایک غیر جانبدار پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. سب کو دعوت ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی ہے, ایکٹیوسٹ کو بھی ہے, سول سوسائٹی کو بھی ہے, وکیلوں کو بھی ہے, کہ وہ آ کے بات کریں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا مسائل دیکھتے ہیں, اور ان کے حل کی بات کی جائے. یہ غیر جانبدار پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم کا مقصد کسی پر تنقید کرنا ہے, کسی کی تعریف کرنا نہیں ہے. آگے چل کے پارٹی بھی بن سکتی ہے کوئی امکان؟ پارٹی اس طرح نہیں بنتی, پارٹی اس طرح نہیں بنا کرتی. پارٹی بنانے کا مقصد ہونا چاہیے. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جو آج ملک کی سیاسی لیڈرشپ ہے, ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ملک کہاں پر پہنچا ہے, اور اس میں کوئی بڑی ذمہ اس معاملے سے نہیں ہے. تو صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, اس ملک کے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں, جس میں فوج بھی ہے, جس کے اندر جج بھی ہیں. ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ ہم نے کون سا ہمارا ایسا عمل رہا ہے جس سے ملک کے معاملات خراب ہوئے ہیں. کیونکہ اگر ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک کے معاملات درست نہیں ہیں, بہت تشویشناک ہیں, تو پھر اس کے حل کی تلاش بھی ضروری ہے, اور وہ حل ایک دوسرے پر الزام لگانے میں نہیں ہے. ابھی صاحب, اس وقت جو مریم نواز صاحبہ سے متعلق بات کی جا رہی ہے, آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کیا مریم صاحبہ وزیر اعظم بن سکیں گی؟ دیکھیں, یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیں, ووٹر پہ چھوڑ دیں. یہ فیصلے کیے جاتے ہیں جب الیکشن ہو جاتے ہیں. آج بدقسمتی سے الیکشن بھی شاید آپ کو ملک کے مسائل کا حل نہ دے سکے, اگر ہم نے آپس میں اتفاق نہ کیا. سیاسی جماعتوں میں یہ اتفاق نہ ہوا کہ ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے, کہ ہم نے ملک کے مفاد میں کرنی ہے یا اپنے سیاسی مفاد میں کرنی ہے. جب آپ یہ چیزیں طے کریں گے, اس کے بعد ہی معاملہ آگے بڑھے گا. کوئی کسی کے خلاف موجودہ حکومت کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتی؟
موجودہ حکومت کس بات پہ کارروائی کرے گی, کون سے قانون کے تحت کرے گی؟ جب 3 افراد یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں احتساب کر رہا ہوں, انہوں نے 3 اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر رکھے تھے جو سب ملک سے فرار ہو چکے ہیں پیسے بنا کر, تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں احتساب کر رہا ہوں, میں نے آج فلانے کو اندر کرایا ہے, فلانی وکٹ گرائی ہے, یہ وہ روز بیان دیا کرتے تھے. پھر جو چیئرمین نیب ہے وہ لوگوں کے سامنے روتا ہے, جو سابقہ چیئرمین نیب, اور وہ کہتا ہے جی میں کچھ نہیں کرتا تھا, مجھ سے یہ عمران خان کرواتا تھا, مجھے گالیاں نکالتا تھا. یہ اس ملک کے حقائق ہیں. تو اس میں پھر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کس کی حقیقت درست ہے اور کس کی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی ذمہ داری تھی, اگر اس کے اندر کوئی کیریکٹر ہوتا تو وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا, اگر دباؤ ہوتا. اگر آپ نے غلط کام کیے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے, اگر آپ نے غلط مقدمے بنائے ہیں تو ذمہ داری آپ کی ہے, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جو جسٹس جاوید اقبال صاحب جو سپریم کورٹ کے جسٹس تھے, کیا ان کو قانون نہیں آتا تھا؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا تھا میں کیا کیس بنا رہا ہوں؟ کیس چلائے کیوں نہیں؟ میرے خلاف 2 کیس ہیں, میں روز کہتا ہوں کیس چلائے نا, آپ چلاتے کیوں نہیں ہیں؟ تو جب آپ خود ایک برائی کا حصہ بنیں گے, خرابی کا حصہ بنیں گے, تو پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اس سے استثناء ہوں, مجھے کوئی پوچھے گا نہیں, تو پوچھ ان سے ہوگی. اس دنیا میں نہیں ہوگی تو ایک اور بھی انصاف کا میدان لگے گا. تو جاوید اقبال صاحب یہ باتیں سوچ لیں. تو خان صاحب تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو جنرل باجوہ صاحب نے صحافی کو ایک انٹرویو دیا ہے یا جو کالم لکھا گیا اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ خان صاحب کی حکومت انہوں نے گرائی. تو آپ تو پی ڈی ایم میں بڑے ایکٹیو تھے, آپ ابھی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, آپ بتائیں گے کہ کیا جب یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو باجوہ صاحب کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی؟ مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے, میں نے کوئی باجوہ صاحب کی سپورٹ نہیں دیکھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو پورے کر کے دیے تھے نمبرز. وہ سپورٹ عمران خان صاحب کو حاصل تھی. اگر پی ڈی ایم کو سپورٹ ملی ہے وہ بھی غلط تھی, عمران خان صاحب کو ملی ہے وہ بھی غلط تھی, آئین کے مطابق نہیں تھی. تو ہمیں یہ سب باتیں بڑی دیر سے یاد آتی ہیں. لیکن ابھائی صاحب پھر قومی اسمبلی میں آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت حاصل ہونا, ایم کیو ایم کی حمایت حاصل ہونا, یہ پھر راتوں رات کیسے ہوا؟ یہ سیاسی جماعتیں وہ پہلے بھی ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تھے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ان کو باجوہ صاحب نے ان کو لگایا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. اعتماد کے ووٹ کے وقت وہیں حکومت گر جاتی, عدم اعتماد کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں؟ میں ہمیشہ اداروں پر یقین کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ آئین کے مطابق کام کریں گے, کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ آئین توڑ کر کام کرے. تو جو خان صاحب یہاں یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے اداروں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ گرفتاریاں ہو رہی ہیں کسی قانون کے مطابق ہو رہی ہیں, اگر قانون کے مطابق نہیں ہے تو غلط ہیں. میں کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار کرنے کے حق میں نہیں ہوں. آپ نے الزام لگانا ہے, الزام لگائیں اور اس کو پروسیکیوٹ کریں, عدالتوں میں لے جائیں. یہ عمران خان صاحب کی روایت نہیں تھی. یہاں پر آپ کے سامنے فواد حسن فواد صاحب کا کیس ہے, جن کو 10 مہینے تک ان کے خلاف چارجز ہی نہیں لگے, ان کو جیل میں رکھا گیا, 16 مہینے جیل میں رہے ہیں. یہاں پر ان کے جو بیل کی اپلیکیشن تھی, پاکستان کی چیف جسٹس نے 10 مہینے اپنی دفتر میں رکھی ہے, ملک کے چیف جسٹس نے, جس کا کام انصاف دینا ہوتا ہے. جس عدالت میں ان کا کیس تھا وہاں 2.5 سال جج نہیں لگا. یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ باتیں؟ یہ ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے, ہم قانون کو اپنی لونڈی نہیں بنا سکتے. تو آج سب ذرا یہ باتیں سوچ لیں. بھائی صاحب, ماضی میں آپ دیکھیں کہ خان صاحب ایک قانون لا رہے تھے کہ اگر اداروں پر جو تنقید کرے گا 5 سال کی سزا ہوگی, 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. پھر بعد میں تحریک انصاف نے کہا کہ یہ تو ہمارا قانون ہی نہیں تھا, یہ تو فروغ نسیم صاحب لانا چاہ رہے تھے. لیکن اب موجودہ حکومت وہی قانون لانا چاہ رہی ہے, کابینہ میں بھی پیش ہوا بل, اس کی منظوری جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی. تو یہ بل کون لانا چاہ رہا ہے؟ شاید فروغ نسیم صاحب ہی لا رہے ہو. فروغ نسیم صاحب میرے وزیر تھے, عمران خان کے وزیر تھے, خان صاحب کے. لیکن اب ان آپ کے کا ساتھ وزیر لا رہا تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قانون لا رہے ہیں.
تو ایسا قانون جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آئین کے اندر بڑا واضح ہے کہ آپ فوج پر تنقید اور جوڈیشری پر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک ایسا قانون لائیں گے جو حد تک عزت کا قانون ہو اور صرف چند 2 اداروں تک محدود ہو تو وہ نہیں چل سکتا۔ ایسے قوانین موجود ہیں، آج بھی ہیں، ان میں کتنے لوگوں کو سزا دی گئی۔ اگر آپ نے حد تک عزت کی بات کرنی ہے تو وہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ تو سر اگر کوئی پارلیمان کی حد تک عزت کرتا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے، کوئی گرمانی صاحب کی کرتا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے۔ اور دنیا میں اس کا جو قانون بنا ہے انہوں نے اس کو جیل سے نہیں، انہوں نے اس کو پیسے سے جوڑا ہے۔ تو یہ انیشیٹو کس کا ہے کون سا والا؟ اس وقت جو بل لایا جا رہا ہے؟ مجھے کئی ایسی بل کا علم نہیں ہے، یہ مجھ سے پہلے بھی سوال ہوا، میں نے کہا جی مجھے کسی ایسے بل کا علم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے بل؟ انہوں نے کہا جی کہ وزارت قانون سوچ رہی ہے۔ تو وزارت قانون کے سوچ کا ذمہ دار میں نہیں ہو سکتا۔ لیکن سر اعظم نذیر تارڑ صاحب تو آپ ہی کی پارٹی کے، وہ بھی وزیر ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ بل شاید وزارت داخلہ کا ہے، کرمنل بل ہے جس میں امینڈمنٹ کر کے وہ لایا جا رہا ہے۔ جس کا بھی بل ہے جب وہ آئے گا تو اس کو دیکھ لیں گے۔ جب بل آیا ہی نہیں ہے، وہ کابینہ میں پیش ہوا تھا، اس کی منظوری میں کابینہ میں نہیں ہوں، اگر بل آیا تو اس پہ بات ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے جو بل بھی آپ مخصوص بنائیں گے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، اس کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ حالانکہ فوج اور عدلیہ کے لیے بل ہونا چاہیے، اگر آئین میں اس کی بات ہے تو پھر آپ کو سبارڈینیٹ لیجسلیشن بھی بنانی پڑتی ہے۔ آلریڈی یہ لیجسلیشن موجود ہے، اضافی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ ایسے قانون بنائیں گے جس کے اندر سزائیں، جس کے اندر پروسیکیوشن کا طریقہ اور سزا کا طریقہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، وہ بل ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ ہم نے کلیشنکوف پہ عمر قید رکھی ہوئی ہے پاکستان میں، پچھلے 30 سال سے یہ بل ہے موجود ہے، کم از کم اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے 25 سے 30 سال سے، آج تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی۔ اس لیے حتیٰ کہ عزت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ پروسیکیوشن آسان بنائیں جس طرح پوری دنیا نے کی ہے، اور اس کی مالی سزا رکھیں، پوری دنیا نے اسی طرح کیا ہے۔ آپ آج پاکستان میں جو ٹی وی چینل ہیں وہ کسی پر، میں وہاں بیٹھا ہوں، میں آپ پہ الزام لگا دوں، یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں، باہر نہیں لگا۔ وہی چینل جب انگلینڈ میں جا کر کرتا ہے تو پھر اس کو 1-2 لاکھ پاؤنڈ کی سزا ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ بھائی صاحب، اس وقت IMF کا بڑا ذکر ہو رہا ہے اور جو معاہدہ کیا جا رہا ہے، آج بھی آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے، خبریں ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے سے کتنی مشکلات پیدا ہوں گی عوام کے لیے؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا باقی بھی مشکل فیصلے کرنے جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ IMF سے معاہدہ نہیں ہے، IMF سے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے ریویو ہوتا ہے، اس ریویو میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ IMF لازمی ہم پہ نہیں ہے، ہم اٹھ کے جا سکتے ہیں، IMF بھی اٹھ کے جا سکتا ہے۔ IMF کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کی مشکلات ہیں، یہ اس کے حل ہیں۔ اس میں 2-3 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز بھی قیمت خرید سے کم نہیں بیچیں گے، بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، جو بھی ہے، اس کی قیمت خرید جو آدمی اس کو استعمال کر رہا ہے اس کو اس سے پوری کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو پورا کرنے کے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ادارے حکومت کے اندر نقصان میں ہیں ان کا آپ حل ڈھونڈیں گے، مثلا بجلی کے ادارے ہیں، یہ ہیں۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کرنسی کو اس کی اصل قیمت پہ رہنے دیں گے، مصنوعی طریقے سے یا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ ساری بات ہے۔ اگر آپ کی باتیں قبول ہیں تو آپ IMF پروگرام میں رہتے ہیں، اگر آپ کی باتیں قبول نہیں ہیں پھر آپ اس میں نہیں رہتے، یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ رہیں گے تو دنیا آپ کو ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے دیکھتی ہے اور آپ کی امداد کو آتی ہے۔ اگر آپ اس میں نہیں رہیں گے تو اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ ذمہ دار ملک نہیں ہیں، اور اس سے پھر دوسرے ملک اور مالیاتی ادارے شاید آپ کی مدد کو نہ آئیں۔ بھائی صاحب، لاسٹ سوال کہ بڑی یہ بحث بھی ہوئی کہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر گئے، انہوں نے نومبر کا ٹائم دیا، پھر دسمبر کا ٹائم دیا، پھر شاید جنوری کا کہا گیا کہ وطن واپس آئیں گے، لیکن وہ نہیں آ رہے۔ آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اب واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں یہ فیصلہ ان کا اور ان کے ڈاکٹروں کا ہے کہ علاج کے لیے گئے تھے، علاج کروا کر آ جائیں گے۔ عدالت نے ان کو مفرور ڈکلیئر کر دیا ہے، جب وہ آئیں گے عدالت کے ساتھ پیش ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں گے، پھر قانون فیصلہ کرے گا کہ ان کا موقف درست تھا یا نہیں تھا۔ تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ علاج مکمل نہیں ہوا؟ نہیں، علاج مکمل نہیں ہوا، میں سمجھتا نہیں، میں جانتا ہوں۔ اچھا، تو مزید کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہی بتائیں گے، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ ہمیں سب کو بڑی تشویش رہتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے میاں صاحب کو تاحیات، پاکستان کے پہلے آدمی ہیں جو تاحیات نااہل قرار دیے گئے، پیسے اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر۔ یہاں لوگ ایسے موجود ہیں جو اربوں روپیہ بیرونی ممالک سے لے کر کھا چکے ہیں، کمپنیوں سے اور افراد سے۔ تو ان کے بارے میں سپریم کورٹ کا کیا خیال ہے کہ ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو اگر نواز شریف صاحب باہر ہیں تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا؟ بالکل نقصان ہوگا، یہ فیصلہ ان کا ہے، وہ مجھ سے بہتر مسلم لیگ نون کے روح رواں ہیں، آج بھی ووٹ ان کے نام پہ پڑتا ہے، ان کی ایک مقام ہے، وہ فیصلہ خود کر لیں گے۔ بہت شکریہ ابھی صاحب۔ جی ناظرین، شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔